खुदावन के कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते किसी न किसी नई बात को सीखते हैं। हमारे मेहमान स्पीकर जनाब पादी शफीक कमल साहब हमारे साथ मौजूद है, जो हमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, आज की पोस्ट ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट है, जिस पर आज हम बहस करेंगे, बातें करेंगे इस पे। लिखते हैं कि वो पौलुस रसूल रोमियो के ख़त में लिखते हैं कि ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तो अपनी ज़ुबान से यसू के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तू निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। सवाल ये है कि क्या ईमान की ये डेफिनेशन यीशु अलैहिस्सलाम मसीह की ज़िंदगी में यही थी या कुछ और थी? पौलुस रसूल ने दरअसल यीशु का पैगाम देने के बजाय यीशु की बाबत पैगाम दिया। मसीही जब तक ये फ़र्क नहीं समझेंगे तब तक अपने ईमान से हुआ खिलवाड़ नहीं समझ सकते। सवाल ये पैदा होता है कि मसीहियों के पास यीशु का पैगाम है या मसीह की बाबत पैगाम है? सर, इसकी वजाहत कीजिए। ज़फ़र साहब का सवाल हमेशा की तरह कन्फ्यूजन वाला सवाल है। मेरा तो हमेशा से ये दावा रहा है कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ कन्फ्यूजन, और ज़फ़र साहब अपने सवाल से ये बात साबित कर देते हैं। अब ये जो क्रिश्चियन फेथ के बारे में पौलुस रसूल ने जो कहा कि ज़बान से खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करना है और दिल से ईमान लाना कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठना, उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने यीशु मसीह के अल्फाज नहीं दोहराए बल्कि मसीह की बाबत बताया। आपको पता ही नहीं है कि हमारा ईमान क्या है। हमारा ईमान ये है कि मसीह यीशु खुदा थे, वो कफ़ारा देने के लिए दुनिया में आए, उन्होंने वो कफ़ारे का काम किया जी। अब जो गास्पल है वो मसीह से मुतल्लक ही है कि उसने क्या काम किया, कैसे किया और कैसे हमारे लिए फ़ायदा मंद हो सकता है, तो वो मसीह से मुतल्लक ही है। और दूसरी बात कि ये पौलुस का ये सब कुछ किया धरा है बकौल ज़फ़र इकबाल, ऐसा नहीं है, ये भी उनकी गलत फहमी। मैं आपको बताऊं कि चर्च जब कायम हुआ तो सबसे पहले पतरस ने जो खुतबा दिया, आप खुतबा सुने तो उस खुतबे के अंदर ये दोनों लवाज़मात जो हमारे फेथ की बुनियाद है बदरजा उत्तम मौजूद है, जिसमें मसीह यीशु के खुदावंद होने का भी इकरार किया गया कि वो खुदावंद क्यों है, वो मसीह क्यों है और वो मुर्दों में से जी उठा। ये 3 पॉइंट और भी बहुत सारी बातें हैं। बड़ी लंबी तकरीर थी पतरस की, और उस तकरीर को सुनने के बाद 3000 के मजमे ने मसीह यीशु को कबूल किया और इसी ईमान पर कबूल किया जो पौलुस रोमियो के ख़त में बयान कर रहे हैं, जिस पर तनकीद की जा रही है। तो आपको पता नहीं है, आप बग़ैर किसी तहकीक के ये एतराज़ उठा देते हैं। तो पहली बात तो ये आपका एतराज़ इसलिए गलत हो जाता है कि ये पौलुस ने नहीं बल्कि इससे पहले पतरस बयान कर चुके, बल्कि सारे रसूल यही बयान कर रहे थे। अगर आप डिडैके देखें तो उसमें रसूलों की तालीमात दर्ज हैं, उसमें भी क्रिश्चियन फेथ के जो बुनियादी लवाज़मात है वो सारे मौजूद हैं, और उसमें पौलुस का जिक्र नहीं है, रसूलों की बात हो रही है जो मसीह के साथ थे। अच्छा, फिर एक और किताब है मेमोइर्स ऑफ द अपोस्टल्स, इसके अंदर भी वही हमारे ईमान के लवाज़मात सारे दर्ज है। तो आपने ये सब कुछ पढ़ा नहीं। मैं एक और बात बता दूं कि पौलुस तो अभी क्रिश्चियन भी नहीं हुआ था, तो मसीह यीशु के रफ़ा आसमानी के बाद ईद पेंतिकोस्त के दिन तक अभी सिर्फ 10 दिन का वक्फ़ा है। उन 10 दिनों के अंदर मसीही अकीदा फार्म हो चुका था। और रही बात कि मसीह यीशु की तालीमात क्या थी, मसीह यीशु की तालीमात थी कुछ प्रैक्टिकल काम था जो उन्होंने करना था। हमारा ईमान है कि उनके पास जब्राइल नहीं आता था, उन्होंने जो कुछ कहा जो किया वो इल्हाम है, क्योंकि वो खुदा थे और उसको शागिर्दों ने रसूलों ने बयान किया है। इसमें कोई बात नहीं है, आपके समझने में मसला है।
تو 10 دن کے اندر اندر عقیدہ فارم ہو چکا تھا، اور وہ عقیدہ بنا بنایا پولوس تک پہنچا، جو پہلا کرنتھیوں 15 باب 3-4 آیت میں پولوس نے بیان کیا کہ مجھے جو بات سب سے پہلے پہنچی، کرنتھس کی کلیسیا کو وہ بیان کرتے ہیں، مجھے جو بات سب سے پہلے پہنچی، میں نے اپنی پہلی فرصت میں وہ بات تم تک پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصلوب ہوا، صلیب پر چڑھا، مر گیا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق دفن ہونے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو یہ عقیدہ بن چکا تھا۔ اس عقیدے کے اندر یہ ایک زپ فائل ہے، اس کو آپ کھولیں تو وہ ساری باتیں آپ کو بیان کرنی پڑیں گی، باحوالہ بیان کرنی پڑیں گی جو پولوس بیان کرتے ہیں۔ آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ خداوند ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ مسیح بھی ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہے، یا تو آپ سمجھنا نہیں چاہتے، یا دانستہ آپ کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ اپنی جگہ پر گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھ کے آپ بات کریں، پھر آپ پتہ چلے گا۔ دیکھیں، چرچ تو پولوس کے کانورٹ ہونے سے پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ 120 کی جماعت تھی، 3000 شامل ہوئے، پھر 5-5 ہزار بھی آتے رہے، ڈیلی آ رہے، کاہن بھی کنورٹ ہو رہے تھے، یہودی بھی کنورٹ ہو رہے تھے، یونانی بھی کنورٹ ہو رہے تھے، رومی بھی کنورٹ ہو رہے تھے، غیر قوم سے لوگ آ رہے تھے۔ تو پولوس تو ابھی مندر عام پر بھی نہیں آیا، اور وہ جتنے بھی لوگ کنورٹ ہو کے چرچ کے اندر مسیح یسوع کو مان رہے تھے، اپنے آپ کو کرسچن کہہ رہے تھے، ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند۔ یہی پولوس کہہ رہے ہیں جی۔ تو کون سی وہ نئی بات کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کرسچن فیتھ کے اندر 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو پطرس نے اپنے خطبے میں بھی بیان کی تھی، کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے چرچ قائم ہوا، مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے اس کو خداوند مانا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری خصوصیات تھی، لیکن جب یہ خصوصیت واضح ہوئی ہے کہ وہ اپنی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھے، تو پھر لازماً لوگوں نے اس کو خداوند مانا، اور انلیس آپ اس کو خداوند نہیں کہتے، آپ کرسچن ہے نہیں۔ تو پولوس نے بھی کہا، پولوس نے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ پولوس نے ان باتوں کو سمپلیفائی کر کے تو بیان کیا ہے، لیکن اس نے کوئی نئی بات نہیں کی، ان چیزوں کو ایکسپلین کیا تاکہ جن کو نہیں سمجھ آتا ان کو سمجھ آئے۔ نئی بات کوئی نہیں کی، یہی بات پطرس کر رہا ہے، یہی بات رسول کر رہے تھے۔ اچھا، رہی بات کہ مسیح یسوع نے خود ایسا نہیں کہا۔ مسیح یسوع کا جو کام ہے وہ پروگریسو ہے، بلکہ پورا الہام پروگریسو ہے۔ مطلب یہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی یہ ساری باتیں بنیادیں ہمیں ملتی ہیں کہ سیکریفیشل سسٹم موجود تھا۔ وہ سیکریفیشل سسٹم یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں، قربانی کیسے ہوتی ہے، تو یہی مسیح نے کام کیا، تو آپ کے گناہ معاف ہو۔ تو یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ جی۔ تو پولوس نے کوئی نئی بات نہیں کی، انہی باتوں کو آسان کر کے بیان کر دیا۔ چرچ کی پیدائش مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دیکھیں، مسیح نے بڑے بڑے کام کیے تھے، لیکن جب مردوں میں سے جی اٹھے تو پھر چرچ قائم ہوا۔ تو مسیح، میں کہہ رہا تھا کہ پروگریسو یہ کام ہے۔ جب تک مردوں میں سے جی نہیں اٹھے تو اس وقت تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ایمان کی بنیاد پر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جی اٹھنے کے بعد حقیقی طور پر، فیکچول طور پر جب وہ جی اٹھے ہیں تو یہ بات تو شاگردی بتائیں گے نا۔ ہاں، مسیح یسوع نے اشارتاً بتا دیا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسم دو، اور وہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہے وہ تعلیم ان کو دو۔ ہاں، مسیح یسوع نے واضح طور پر بتایا تھا، ان چیزوں کا اشارہ دیا تھا کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے۔ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کی جان لے، بلکہ اس لیے آیا کہ بہتروں کے بدلے اپنی جان فدیے کے طور پر انڈیل دے۔ تو وہ تو بتا رہے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، یونان نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا، اور یونان نبی کا نشان یہی تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تیسرے دن۔
تو کہتے ہیں جی مسیح نے تو ایسی بات نہیں کی، وہ تو ساری باتیں بتا رہے تھے. ہاں لیکن اتنا واضح نہیں بتا رہے تھے. پولس کا یہ کام ہے کہ اس نے بہت کلیئر کر کے تھیالوجی کو فارم کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہم نے کیا کیا، جب ہم رسولوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اثنیسیس کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ ساری باتیں بائبل میں مندرج ہیں، لیکن ہم نے ان کو آسان کر کے عقیدے کی صورت میں رکھ دیا کہ آپ چرچ میں ایک ہی نشست میں اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ پورا رومیوں کا خط پڑھیں یا پوری بائبل پڑھیں. تو یہی کام پولس نے کیا. اچھا دیکھیں ایک اور بات، یہودیوں کا مسیح یسوع کے ساتھ تنازع یہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں نا پولس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے مسیح کی ڈیوینٹی پہ زور دے دیا. یہودیوں کا تنازع مسیح یسوع کے ساتھ یہی تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا ٹھہراتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے. یہی تنازع تھا، اور کیا تنازع تھا؟ اس نے تو سبت کو توڑ دیا، یہ کہتا ہے کہ اس سے پیشتر کے ابراہیم تھا میں ہوں. یہ کیا تنازع تھا کہ مسیح خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. تو اگر پولس نے یہ باتیں کہہ دی ہیں تو کون سی نئی باتیں کہہ دی؟ یہ ساری باتیں چل رہی تھی پہلے سے، پولس نے ان کو صرف آسان کر کے بیان کر دیا. جب کاہن نے یہ مسیح سے پوچھا کہ میں تجھے زندہ خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ ہاں تو نے تو خود کہہ دیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو پھر میں ہوں جب تم نے خود کہہ دیا. بلکہ اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہوں کہ اب کے بعد تم ابن آدم کو بادلوں پہ آتا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا دیکھو گے. یہ بات سن کر کاہن نے اپنے مقدس لباس کو پھاڑ لیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کاہن اپنے لباس کی بہت قدر کرتے تھے اور اس کو مقدس سمجھتے تھے، اس لیے اس لباس کو پھاڑنا ان کے لیے ناممکن تھا. لیکن اس نے کیا کیونکہ وہ یہ سمجھا کہ مسیح نے خدائی دعویٰ کیا، ہاں اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرایا. تو یہی بات پولس نے کی ہے. کون سی نئی بات کر دی ہے؟ یونا کا نشان بھی یہ ہے کہ مسیح یسوع کو خداوند کہا جائے گا. یہی ہے کہ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے. پھر مسیح یسوع نے یونا کی انجیل 12ویں باب میں اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، اور جب تک میں اونچے پر نہ چڑھایا جاؤں گا، جب تک میں صلیب نہ دیا جاؤں گا، تو آپ کو اوپر نہیں کھینچ سکتا. تو یہ ضروری ہے بھائی. تو دیکھیں یہی ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. لیکن مسیح یسوع یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اور پروگریسولی بیان کر رہے تھے. عقیدے کی صورت میں نہیں ایک دم آپ کو دے دیا کہ یہ لو جی اب آپ کا عقیدہ ہے تو پھر میں جمعے کو مصلوب ہوں گا وغیرہ وغیرہ. نہیں، ایسا نہیں. وہ ایک سسٹمیٹک طریقہ تھا جس کے ذریعے مسیح یسوع نے یہ سارا کام کیا، اور مسیح یسوع ان تمام مراحل سے گزرے. پلاطوس کے سامنے مسیح یسوع جب یہ بات کرتے ہیں کہ تو نے کہا کہ تو یہودیوں کا بادشاہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں کی، تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اگر تو بولے گا تو میرے پاس وہی اختیار ہے، میں تجھے چھوڑ بھی سکتا ہوں، صلیب بھی دے سکتا ہوں. تو مسیح یسوع نے کہا کہ یہ اختیار اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیری کیا ضرورت. تو یہاں پر بھی مسیح یسوع نے اشارہ دے دیا کہ یہ سب کچھ الہی منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اور اگر میں صلیب بھی چڑھوں گا تو چونکہ یہ الہی منصوبہ ہے، ورنہ تیری اتھارٹی نہیں تھی. اب چونکہ اس منصوبے کے اندر یہ سب کچھ طے ہو گیا تو یہ ایسے ہی ہوگا، ادروائز آپ کی کیا حس تھی بھائی. تو مسیح یسوع یہاں پر دلیلاً یہ بتا رہے تھے کہ میں مصلوب کیا جاؤں گا اور یہ الہی منصوبے کے مطابق ہوگا، اور پھر اگر میں جی اٹھوں گا تو پھر میں خداوند ہوں، پھر میں خدا ہوں. تو پولس بھی یہی کہہ رہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے خدا ٹھہرا، خدا کا بیٹا ٹھہرا. پھر مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کی جان لے، بلکہ اس لیے آیا کہ لوگوں کو زندگی دے اور بہتیروں کی خاطر اپنی جان فدیے کے طور پر انڈیل دے. اور جی اٹھنے کے بعد جب شاگردوں سے ملاقات ہوئی تو لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے ان کے ذہن کو کھولا اور جو کچھ مسیح کے بارے میں توریت، زبور اور صحائف انبیاء میں لکھا ہے وہ اس کو سمجھے. تو اس سے پہلے مسیح یسوع اگرچہ وقتاً فوقتاً یہ ساری باتیں بتاتے تھے، لیکن وہ اتنا بہتر طریقے سے ان کو سمجھ نہیں پاتے تھے. لیکن جب ان کے ذہن کو کھولا تو انہوں نے ان باتوں کو سمجھا، پھر مسیح کو اپنا خداوند بھی مانا
اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو بھی قبول کر لیا. تو یہ ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہیں. یسایہ 53 اگر آپ دیکھیں تو اس میں مسیح یسوع کی موت، مسیح یسوع کا کفارہ، مسیح یسوع کی مصلوبیت، مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور کفارے کی غرض و غایت، ایک ایک چیز پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہزاروں سال پہلے. تو نیو ٹیسٹامنٹ میں آپ دیکھیں حبشی خوجے نے جو بپتسمہ لیا ہے وہ یسایہ 53 پڑھ کے جب اس کو فلپس نے یہ بات سمجھائی کہ یہ مسیح کی بابت ہے ایسے، تو وہاں پہ تو پولس نہیں تھا. تو یہی بات تھی اور اس نے بپتسمہ لے لیا. اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ افریقہ کے اندر جو کرسچینٹی پہنچی ہے وہ اس حبشی خوجے کی وجہ سے پہنچی ہے. تو حبشی خوجے نے تو پولس کا ایک لفظ بھی نہیں سنا، لیکن جا کے اس نے انجیل کی منادی کر دی. تو آپ چیزوں کو بہت سمجھتے نہیں ہیں. یسایہ 35 باب میں خدا نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں تجسم اختیار کر کے زمین پر خود آؤں گا، اور جب آؤں گا تو اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، گونگے گائیں گے اور لنگڑے ہرن کی طرح چوکڑیاں بھریں گے. جب میں آؤں گا یہ سب کچھ ہوگا. اور جب یوحنا اصطباغی نے ایک وفد بھیجا کہ مسیح یسوع سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، تو مسیح یسوع نے یہی والا کوٹ کیا کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یقیناً انہوں نے جب بتایا ہوگا تو وہ ایک نبی بھی تھا اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھنے والا بھی تھا، تو وہ بالکل سمجھ گیا ہوگا کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ خدا زمین پر آ گیا اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہمارے سامنے تو پکچر بڑی کلیئر ہے. تو پھر پولس نے کوئی ایسی عجیب بات نہیں کی. ہاں آپ کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے کہ جی پولس نے تو مسیح کے متعلق بتایا. دیکھیں مسیح ایک اس طرح کا نبی نہیں تھا، اس طرح کا شخص نہیں تھا جس طرح اسلامک سافٹ ویئر والے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیان کرے. یہ نہیں، وہ خدا تھا، انسان بن کے آیا، اس کے ذمے ایک کام تھا، وہ کام اس نے کیا. ہولسٹک مشن اس نے پرفارم کیا. اس نے قربانی دی، اس نے کفارہ دیا، اس نے لوگوں کے ایمان کو چیک کیا اور ایمان ٹرانسفر بھی کیا، اور شاگردوں کو اس مشن کے لیے تیار کیا. اور جی اٹھنے کے بعد جب کام مکمل ہو گیا تو ظاہر اب خوشخبری واضح الفاظ میں موجود ہے. پھر کہا کہ یہ خوشخبری ساری دنیا تک پہنچاؤ اور لوگوں کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے کر میری شاگردیت میں لاؤ. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت ہی خوبصورتی سے ان ساری باتوں کی وضاحت آپ نے کی. لیکن پھر بھی ایک اور سوال ہے جو میرے ذہن میں ہے اور اس کو پلیز تھوڑا سا اور واضح کر دیجئے کہ مسیحیوں کے پاس یسوع کا پیغام ہے یا مسیح کی بابت پیغام ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دیکھیں یہ ہمارے پاس بہت کلیئر ہے کہ مسیح کا پیغام بھی ہے، مطلب جو مبارکبادیاں، پہاڑی واز ہے اور بہت ساری باتیں وہ مسیح کا پیغام بھی ہیں. لیکن ان کو مسیح کی بابت پیغام سے پریشانی ہے ظفر صاحب کو. اس کو میں تھوڑا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں مسیح کا جو بھی پیغام تھا، جو بھی خوشخبری تھی، مسیح کو بڑا واضح پتہ تھا، اور 3.5 سال انہوں نے اپنے شاگردوں کو اسی کام کے لیے تیار کیا. اور مسیح یسوع جانتے تھے کہ میں جب چلا جاؤں گا تو اقوام عالم میں ان شاگردوں نے جا کر اسی خوشخبری کو دینا. تو وہ جب خوشخبری دیں گے تو وہ مسیح کی بابت ہی دیں گے نا. بالکل. تو وہ تو آپ جانتے ہیں انگریزی کے اندر ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ. تو وہ تو اس کو انڈائریکٹ چینج کر کے یہ کہیں گے نا کہ مسیح نے ایسا کیا، مسیح نے صلیب پر جان دی، مسیح نے ہماری خاطر کفارہ دیا، مسیح پر آپ ایمان لائے. وہ اسی طرح بیان کریں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی فلسفی جھاڑ رہے ہیں. یا تو مسیح خود جاتے ساری دنیا میں، لیکن وہ خود نہیں گئے. یہ کام شاگردوں کے ذمے، آنے والی مسیحی نسلوں کے ذمے لگایا گیا. مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو تیار جب کر رہے تھے تو مسیح یسوع کو پتہ تھا کہ چیلنجز کیا کیا. یہ سارے چیلنجز بھی ان کے سامنے رکھے اور ان کو کہا کہ یہ مشکل کام ہے، کیونکہ گویا میں تم کو بھیج رہا ہوں بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں. بس سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بیزار بنو. تو مسیح کو تو پتہ تھا کہ چیلنجز کیا ہے، اور مسیح کو پتہ تھا کہ اب یہ لوگ جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا. اور جی اٹھنے کے بعد شاگردوں ہی کی ذمہ داری لگائی. چاروں انجیلوں کے اندر اور اعمال کی کتاب کے اندر 5 کتابوں کے اندر ارشاد اعظم
اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن میسج ایک ہی ہے کہ سب قوموں کو جا کے شاگرد بناؤ اور ان کو انجیل کی منادی کرو، اور جب تک پوری دنیا کے چپے چپے میں انجیل کی منادی نہیں ہو جائے گی میں دنیا میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو واپس اس وقت آؤں گا کہ جب دنیا کے گوشے گوشے میں انجیل پہنچ چکی ہوتی۔ تو مسیح کے پیغام سے بھی یہ واضح ہے کہ یہ ذمہ داری شاگردوں کی تھی، بلکہ ہمارا مشن جو ہے وہ دو حصوں میں ہے، ایک ہے مشیو ڈیئی اور ایک ہے مشیو ایکلیزی۔ مشیو ڈیئی کا مطلب ہے مشن کا وہ حصہ جو باپ بیٹے روح القدس کے ذمہ تھا، اور باپ بیٹے روح القدس نے اپنا کام کر دیا۔ اور اگلا حصہ ہے مشیو ایکلیزی۔ تو مشیو ایکلیزی کا مطلب ہے کہ مشن کا وہ حصہ جو کلیسیا کے سپرد ہے، وہ شاگردوں نے بھی کیا اور شاگردوں کے شاگردوں نے بھی کیا، تابعین نے تبع تابعین نے کیا، اور پہلی 3 صدیوں میں آنے والی مسیح نسلوں نے بھی یہ کام کیا، اور آج تک کرسچن اس کام کو پرفارم کر رہے ہیں، اور 4.5 کروڑ مسیحی شہید ہو چکے ہیں انجیل کی منادی کرتے ہوئے۔ تو ہمارا تو جو بھی نظام ہے بڑا واضح ہے، کسی کرسچن کو یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ کسی صدی میں ہم نے انجیل کی منادی روک دی ہو، جی ہمیں کنفیوژن، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا، یہ کام تو مسیح کو خود کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر مسیح نے خود ہی کرنا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ ایکچولی مشیو ایکلیزی ہے ہی چرچ کا کام، ہے ہی لوگوں کا کام، ہے ہی پولس کا کام، ہے ہی پطرس کا کام، رسولوں کا کام، اور پھر ہمارا کام۔ تو یہ اگر ظفر صاحب میرے پاس بیٹھیں کوئی 1 مہینہ، روز 2-3 لیکچر لیا کریں، تو میں ان کو کرسچن مشن کے بارے میں سمجھاؤں کہ مشن ہے کیا اور کس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ تھینک یو سر، ہوپ فلی کہ جنہوں نے یہ پوسٹ لگائی تھی ان کو بھی بہت حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا۔ بہت ساری باتیں آپ نے کلیئرلی واضح طور پر بیان کی ہیں۔ ایک اور چیز جو میرے ذہن میں اسٹل ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں، کیا ایمان کی یہ ڈیفینیشن یسوع علیہ السلام مسیح کی زندگی میں بھی یہی تھی یا کچھ اور تھی؟ دیکھیں، یہ جتنے بھی آپ سوال کریں گے نا، بیسک سوال وہی ہے کہ جی پولس نے بیان کیوں کیا، وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ والی بات، اور کچھ یہ ہے کہ الہام اور واقعات پروگریسو تھے۔ یہ بھی آپ نے کہا کہ ایمان کی یہ ڈیفینیشن مسیح کی زندگی میں بھی یہی تھی۔ دیکھیں، یہ بڑا دقیق نقطہ ہے ویسے تو، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، یہ بات تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی یہی بات لکھی ہے، حبقوق کی کتاب میں، کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ رومیوں میں پولس بھی یہی کہتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اب یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو ایماندار تھے، جو ایمان کے ہیروز تھے، جن کو عبرانیوں 11ویں باب میں ایمان کے ہیروز کہا گیا، یہ ہیرو ایمان کے اس وقت تھے جب مسیح ابھی قربان نہیں ہوا تھا، لیکن نظریہ موجود تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ چشمدید گواہ نہیں ہیں، لیکن آپ اس نظریے پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان سے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور عبرانیوں میں ایمان کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، تو اس لیے آپ ایماندار۔ ابراہیم بھی ایماندار تھا کیونکہ اس نے اس نظریے کو ایمان کی روح سے قبول کر لیا تھا۔ اچھا، اب رہی بات کہ مسیح کی زندگی میں بھی ایمان کی یہی ڈیفینیشن تھی، یہی ڈیفینیشن تھی، لیکن اس وقت مسیح پریکٹیکلی ابھی قربان نہیں ہوئے تھے۔ صحیح۔ تو اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ایمان کی ڈیفینیشن بالکل وہی ہے، وہ مسیح سے پہلے ہو، مسیح کے سامنے ہو، مسیح کے ہم اثر ہو، یا مسیح کے بعد میں ہو۔ ہاں، لیکن پریکٹیکلی مسیح کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، جی اٹھے مسیحا کو دیکھا، پھر اس کی گواہی دینا شروع کی، اور پھر اس کو مربوط طریقے سے عقیدے کی شکل میں بیان کر دیا گیا، یا نیو ٹیسٹامنٹ ضبط تحریر میں آ گیا۔ یہ باتیں ہیں، لیکن میرے ذہن میں تو بڑی کلیئر باتیں ہیں کہ ٹھیک ہے، جو شاگرد بات کہہ رہے تھے، جس طرح پولس کہہ رہا تھا کہ اب مسیح قربان ہو گیا، چونکہ پریکٹیکلی ہو گیا، تو یہ ایک تھوڑی فرق بات تھی۔ ادروائز ایمان تو ہمیشہ ایک ہی تھا، وہ مسیح ابھی قربان نہیں بھی ہوا تھا لیکن ہونا ہے، تو اس کو قبول کر لیا تو وہ ایماندار ٹھہرے۔
بہت شکریہ سر آپ کا ان ساری باتوں کی وضاحت کرنے کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. یقیناً آپ نے آج کے سارے پروگرام کو بہت ہی غور سے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا, اور یقیناً آپ کے بھی بہت سے ایسے سوالات ہوں گے جن کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے, اور ان کو بھی جنہوں نے یہ پوسٹ لگائی تھی اور بہت حد تک ان کو بھی ان کے جوابات جو ہیں وہ مل چکے ہوں گے. سو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. سچائی کو کھوجیں, سچائی کو جانیں, سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں. اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.